मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज अपोजिशन की जमातें बिलाखिर मिलकर बैठ गईं। राहबर कमेटी का एक लंबे तातुल के बाद इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन जमातों ने एपीसी की तारीख का ऐलान कर दिया। बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा था। खबर यह है कि एपीसी 20 सितंबर को इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में होगी, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अब यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार अपोजिशन की जमातें मिलकर बैठ चुकी हैं, इस तरह के फैसले ले चुकी हैं। राहबर कमेटी के भी कई इजलास हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत दूसरे कर गई। 2018 के आम इंतखाबात के फौरी बाद यानी 27 जुलाई 2018 को अपोजिशन की पहली बैठक हुई थी, जिसका पीपल्स पार्टी उस वक्त शामिल नहीं हुई थी। अपोजिशन की दूसरी एपीसी 25 अगस्त 2018 को मरी में हुई थी, जिसमें अपोजिशन ने मुतफ़िका सदारती उम्मीदवार लाने का ऐलान किया था। फिर इसी तरह जो है वो जून 2019 में भी एक और एपीसी हुई थी, जिसमें अपोजिशन ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करने वाली कमेटी से इस्तीफों का ऐलान किया था और राहबर कमेटी उस वक्त बनी थी, जबकि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऐलान भी किया गया था। अपोजिशन की एक और बैठक 19 अगस्त 2019 को, जबकि इसके बाद 26 नवंबर 2019 को अपोजिशन की जमातें भी मिलकर बैठी थी। अब ये वाली जो एपीसी है जिसकी तारीखें दी जा रही थी, इसको छोटी ईद के बाद होना था। मुलाकातें हो गई थी, लेकिन राहबर कमेटी जो है वो अब मिलकर बैठी है और अब इसकी तारीख जो है वो फाइनल कर ली गई है। क्या इस एपीसी के ऐलान से कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये जो सफ बंदी अब हो रही है, इससे हुकूमत को कोई खतरा है? इस बार अपोजिशन की जमातें फिर से इकट्ठी हुई हैं। एक तो उनमें साबिक हुकूमती इत्तेहादी बीएनपी मेंगल जो है वो भी शामिल हो गए हैं। एफएटीएफ के जो बिल से उनकी मंजूरी में ताउन करने के मामले पर छोटी जमातों के बड़ी जमातों से गिले शिकवे भी हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत में कराची का इशू भी बड़ा अहम है, जिसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान होने जा रहा है। खबर यह है कि वजीर आजम हफ्ते के रोज कराची जाने वाले हैं और इस हवाले से ऐलान भी मुतवक्के है। अब कराची के मसाइल का हल निकालना है तो सियासत को एक तरफ रखना होगा। अब एपीसी और कराची के जो हालात हैं और जो पैकेज उसे कह ले, क्या ये इकट्ठे चल सकते हैं? क्या कराची के हालात और मसाइल के हल को सियासत से बालातर रखा जा सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं गुफ्तगू का आगाज अंदलीब साहबा जरा अपोजिशन से जरा कर ले, आज उन्होंने डेट दे दी है। शैला साहबा, ये क्या तारीख है या वाकई जो है वो कुछ नतीजा, कोई मकासद इस एपीसी के आप देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके तवस्सुस से तमाम देखने वालों को और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सलाम, सबके लिए बहुत एहतराम। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज पर मुश्तमिल जो अपोजिशन है, जो कि जब इलेक्शन होंगे तो हर सीट पर एक दूसरे के मुकाबले खड़ी होगी। ये कोई इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है और ये जो है कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई अलायंस बनाया हो। तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर ये मुत्तफिक हो रहे हैं तो ये बड़ी बात है। ना होते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि बिल्कुल मशरक मगरिब है। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये अपने नजरियात के बावजूद इकट्ठे हो रहे हैं? दरार आती रहती है इनमें, नॉर्मल है। क्योंकि मेरी गुजारिश, अगर मैं चाहूं, देखिए आप सियासी बात करने लगा हूं, शैला साहब सियासी बात करने लगा हूं कि सियासत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता, कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाता जिसके हवाले से ये ना हो कि यार इसने कामयाब नहीं होना। अब क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है ऐसी बात ऐसा नहीं है, फैसला आप लेने तारीख का पढ़ें कि जहां पर जो है वो आपको लगता है कि अब ये फैसला कामयाब होगा?
اچھا دیکھیں، آپ تاریخ کو اگر مطالعہ کریں تو بہت ساری موومنٹ چلتی ہیں، اور جو وقت ہوتا ہے وہ جو جس دور میں وہ چل رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مؤثر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن ہر موومنٹ اپنا ایک اثر تاریخ پہ چھوڑ کر جاتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی آواز اٹھی اور اگر وہ رزلٹ نہیں دے سکی تو وہ گونجی نہیں، گونجی، ٹھیک ہے۔ اور آج یہ نتیجہ ہوا کہ بہت ساری غلط فہمیوں کے باوجود دوبارہ سے جو ہے وہ سب اچھا، میرا خیال ہے شیلا صاحب آپ کی ذرا آڈیو کا مسئلہ ہے، بٹ آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ کچھ پارٹیز نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر پایا۔ ایک منٹ ذرا مجھے دے، طارق فضل چودھری صاحب، یہ وقت آپ کو لگتا ہے آگے؟ دیکھیں، سوچ تو ایک ہے، وہ ساری جماعتوں کی سوچ ہے، ساری اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل رہی، مگر اس سے اگلا یہ تو سوچ ہے نا، ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو کس طرح سے جو ہے وہ گھر بھیجنا ہے یا حکومت کو کس طرح سے چلتا کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے اس فیصلے کا کہ آپ جماعتیں مل کر سوچ سے زیادہ ایکشن کی طرف جو ہے وہ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب بہت شکریہ ایک تو آج کے پروگرام میں دعوت کے لیے۔ دیکھیں، اپوزیشن جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ جو عوام کی رائے ہوتی ہے یا عوام کی جو منگیں ہوتی ہیں ان کی ترجمان ہوتی ہے، اور وہی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آواز جو عوام پہنچانی چاہتی ہے حکومت کے کانوں میں، جو بہرحال شاید وہ نہیں پہنچا سکتے، وہ اپوزیشن کی آواز کی شکل میں پارلیمان کے اندر بھی، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایک پرسپشن ہوتی ہے جو یا ریالٹی ہوتی ہے جو حکومت تک پہنچائی جاتی ہے اپوزیشن کے ذریعے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حقیقت پسندی سے کام لینے والے ترجمان نظر آئیں گے، اسپوکس پرسن ٹی وی پہ نظر آئیں گے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، بھلے اس کے بعد وہ کہہ دیں کہ آگے آسانی ہوگی، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج کے دن تک وہ بالکل اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کی زندگی میں مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ روزمرہ کی اشیاء بے انتہا مہنگی ہوئی ہیں، عوام کی دسترس سے باہر چلی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کے بل، مسائل ہوتے ہیں سر، ہر طارق فضل چودھری صاحب آپ کی بھی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی رہی ہے، 2 سال بعد کسی بھی حکومت کا آپ پول کرا کے دیکھ لیں، وہ شاید مطلب اتنی مقبول تو نہیں ہوتی جتنی وہ الیکشن کے ٹائم پر ہوتی ہے۔ میں مقبولیت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جب چینی 55-60 روپے کلو اور لوگ شور مچائیں، چلیں، میں کہتا ہوں کہ 30 روپے کلو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چینی جو 50 اور 60 روپے کلو تھی وہ آج 100 روپے کراس کر گئی ہے۔ جو آٹے کا تھیلا ہمارے دور میں 550 روپے ملتا تھا، اس میں بھی شور تھا، وہ آج جو ہے وہ 1300-1400 کا مل رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک معیار سیٹ کر لیتے ہیں نا، ایک معیار سیٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال بعد میں عرض کر لیتا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دے دینا، مجھے آپ اگر اس حکومت کو میں جو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ناظرین کو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے سمجھاؤ نا، میں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ کسی اور آج نقطہ نظر پہ لگے ہوئے ہیں۔ میری گزارش سن لیں، 2 سال بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 3-4 سوال اکٹھے کر لیں، نہیں میں مجھے 3-4 منٹ دے دیں، اچھا ٹھیک ہے، تاکہ ناظرین بھی بور نہ ہو، میں پورا ٹائم بھی پتہ لگے کہ بات ہو گیا۔ سوال ہے نا سر، سوال ہے نا سر، کریں آپ 4 سوال کریں۔ 2 سال بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یار پیٹرول مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، یہ معیار پھر بن جانا چاہیے کہ 2 سال بعد اگر یہ حکومتوں کو مسائل ہو تو بس ان کو چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں، مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہا، میں اس سیلاب کی، اس قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ جس بیوہ کی پینشن 9000 روپے ہے، جس کا بجلی کا بل 1500 روپے آتا تھا، اس کا بل آج 15000 روپے آ رہا ہے۔ یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ کچھ اور بات ہے، جس پہ وفاقی وزراء کے بیانات موجود ہیں کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ پیسے واپس کریں گے۔ آج تک واپسی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ گیس کے بل کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک عام آدمی جو اس وقت تبدیلی کا بڑا ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ شاید نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، وہ آج ہاتھ جوڑ کے اپوزیشن کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے ہماری جان کب چھوٹے گی۔ اچھا، یہ صورتحال آپ کو عوام میں نظر آ رہی ہے، جس کی ترجمانی میں نے کہا کہ اپوزیشن کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے جی کہ آگے طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جمہوری طریقے سے ووٹ کے ذریعے جو قائد ایوان کی یا وزیر اعظم کی تبدیلی کی جاتی ہے وہ عین پارلیمانی جمہوری روایات کے مطابق ہے۔
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا یا عمران خان کے ہٹانے سے جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے گی. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, میں قطع نظر عمران خان کے کہہ رہا ہوں, اگر ان کے ووٹ کی طاقت کے ذریعے آپ اسے قومی اسمبلی سے ہٹاتے ہیں, یہ این جمہوری وہ کیا ہے, وہ آئینی طریقہ کیا, آپ لوگوں کے پاس نمبر تو آئینی طریقہ بہت آسان ہے, نمبر گیم پوری ہو جاتی ہوتی ہے, یہ صرف وقت اور حالات کی بات ہوتی ہے. میں ایک دو پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ جب چیئرمین سینٹ کے الیکشن تھے نو کانفیڈنس کے, ہمارے 14 بندے جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ پہ ہمیں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے 15 منٹ میں 14 کے دل بدل گئے. اب بدل گیا, اب یہ بدل گیا, اب یہ صورتحال بدل گئی ہے سر. اسی طرح اب جب وقت آئے گا انشاءاللہ انقریب ستارے قسمت کے مہربان ہوں گے اپوزیشن پہ, تو اس وقت یہ دل بدلیں گے, لوگ بدلیں گے. یہ جن لوگوں کو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جیسے آپ چودھری برادران ہیں, وہ ایک انتہائی پرانا گھرانہ ہے, اس میں سے صرف ایک نقطہ سن لیں. اب ان کے خلاف نیب کے نئے کیسز کھلوائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, کیوں؟ پریشر ڈالنے کے لیے. میں یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اپنے جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں ان کے خلاف نیب کے نئے کیسز کھول کے ان کو 2 پوائنٹ آپ کے آگے, 2 پوائنٹ آپ کے آگے, 2 پوائنٹ آپ کے آگے. میں اندلیب صاحب سے ذرا پوچھ لوں, اور ایسا وبال آ رہا ہے جو بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا. نمبر 1, عوام اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ کدھر ہو اور ہم ترجمانی کر رہے ہیں. اندلیب صاحبہ, دوسرا انہوں نے پوائنٹ کیا, انہوں نے کہا ستارے مہربان ہونے والے ہیں, قسمت کے. اچھا قسمت پتہ نہیں کسے کہتے ہیں, مگر یہ میں پوچھوں گا. بٹ اندلیب صاحبہ دیکھیں, میں آپ کو 3 اینگل سے اس کا جواب دوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مساں کر کے بہت دیر کی مہربان آتے اب جا کے وہ 3 مہینے بعد کہا ہے کہ جی APC ہوگی, تو اگر اس سپیڈ سے انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو وہ ضرور کریں. جو اسمبلی کا ہمارا تجربہ ہے اس میں آپ ان 2 سالوں میں 1.5 سال لگا لیں, اٹھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ترجمانی کس کی ہے, عوام کی ہے یا اپنے لیڈروں کی ہے. آپ ہر ریپلے کر لیں, ان کے سامنے لگا کے دکھا دیں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ ہم آتے کیوں ہیں, عوام کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. سارے جو ایشوز پہ بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی مجھے کیوں جیل میں ڈالا, میرا پروڈکشن آرڈر کدھر ہے, ہم نہیں مانتے NRO, یہ نیب کو آپ چینج کریں. سارے یہ آئے ہیں اپنے لیڈروں کو اور اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے, یہ عوام کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آئے, ورنہ یہ 1.5 سال ایسے لگاتے. اور ابھی بھی دیکھیں وہ سیٹ اپ جو کہ پاکستان کا ایشو ہے جس پہ انہوں نے گرے لسٹ میں آپ کو ڈالا, اس میں ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں, اس پہ بھی سودا بازی کر کے کہتے ہیں کہ یہ نیب کے 34 چیزیں ہیں پہلے چینج کریں, پھر ہم سیٹ اپ کو آپ کو پاکستان کو پہلے دھبے لگائے اور اب مزید دھبے لگانے کے لیے یہ تیار ہے. تو پہلا پوائنٹ تو میرا یہ. دوسری ان کی بات جب میں ان کو مانتی ہوں, بھائی دیکھیں ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم لگایا ہے, مختلف جماعتیں ہیں اور یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہوئی ہیں کیا کہ ان کے سب کے نیب میں کیسز ہیں اور انہوں نے اب ان کو ہمیں کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے ہمیں نہ ہٹایا تو یہ جو ان کی کرپشن ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گی. جو انہوں نے مکمکا کر کے یہ کیسز تو ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ لگایا اور وائس ورسا, تو اتنے عرصے ان کو دبائے رکھا. اب وہ جب ابھر کے آئے ہیں تو اب یہ عوام کے لیے باہر نہیں نکل رہے, یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اپنے مفادات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دوسری بات. تیسری بات, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ رینٹ کراؤڈ کرتے ہیں, ان کے پاس سیٹ پاور ہے ہی نہیں. خواجہ آصف نے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جی 100 بندہ نہیں آیا جب نواز شریف جا رہا تھا جیل. تو اب اگر مولانا فضل الرحمان مہربانی کر دیں, چھوٹی جماعتیں مہربانی کر دیں, اور ان کا جیسا پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ سارے اپنے جو تھا وہ ان کا تو obviously کراؤڈ تو وہ مدرسوں سے طالب علم لیتے ہیں, وہ عوام سے تو نہیں لیتے. تو یہ 7 کنٹینر پہ چڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے؟ یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے؟ دیکھیں میں تو ایک خواجہ آصف کو کوٹ کری کہ انہوں نے خود اگزامپل دیا کہ جب نواز شریف جیل جا رہے تھے تو 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں ہم ان کو 10 سال جب حکومت میں تھے اور پٹواری وغیرہ سارے اکٹھے کر کے آتے تھے, ہم نے ان کو ہمیشہ چیلنج کیا کہ بھئی آپ کا تختہ لاہور ہے, ایک آپ مینار پاکستان میں کر لیں, ہم نے تو 3 کیے, انہوں نے نہیں کیا جب حکومت میں تھے. اور پچھلا جو موومنٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے
کہ کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے اینڈ میں؟ مولانا فضل الرحمان نے اینڈ میں کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، یہ بیک آؤٹ ہو گئے، انہوں نے کہیں ہمیں کراؤڈ نہیں دیا اور ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے. تو یہ تو میں مطلب فیکٹس کو کوٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد مجھے بتائیں کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ یہ کس کو بچانے جا رہے ہیں؟ بٹ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے. طارق فضل چودھری صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر شعلہ صاحب. میں کوئی شعلہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ بس میں بہت کوئکلی. اچھا دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن ایشوز کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کے تانے اور کوسنے جو ہے وہ اپنے قابل احترام سپوکس پرسن جیسے اندلیب صاحب آج تشریف لائی ہیں ان کے ذریعے دے رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں یہ تو عوام، میں سمجھتا ہوں کہ میں حیران ہوں. اور یہ کچھ عرصے بعد یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے اسکائپ سے پروگرام کیا کریں گے، کیونکہ اسٹوڈیو سے پروگرام کر کے گھر جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ ہماری ویسے درخواست ہے. نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں اندلیب کو نہیں کہہ رہا. وہ تو سرا تو شعلہ صاحب شاید وہ بھی شاید اسکائپ پہ ہیں. دیکھیں عوام کا پریشر، یعنی عوام کے سوالات اور تکالیف ایک طرف، وہ اپوزیشن، نیب کے مقدمات، کرپشن. یار نیب کے کوئی مقدمہ کم از کم شراب نوشی کے شراب کا لائسنس دینے کے حوالے سے ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے جو سٹنگ اس وقت آپ کا چیف منسٹر ہے، اس پہ مقدمات ہیں. آپ کے کابینہ کے وزراء کے اوپر مقدمات ہیں. اس بات کو چھوڑیں. پھر اپوزیشن پہ جو مقدمات آپ نے لگائے، اب مجھے صرف 1 سے 1.5 منٹ دے دیں آپ انٹرپٹیڈ. جو آپ نے الزامات آپ کے احتساب کی شکل میں اپوزیشن کے لوگوں نے لگائے، جو فیصلے عدالتوں کے آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں تک. تیسری بات جو انہوں نے کی جی کہ جی لوگ نہیں نکلتے، آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں اپنی بہن سے کہوں گا اندلیب صاحبہ سے کہ پرسوں مریم نواز کی پیشی تھی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ نے 1000 اسلام آباد پولیس کے جوان اور رینجرز کے جوان کیوں لگائے ہوئے تھے اگر کوئی بندے نکلنے کا خطرہ نہیں تھا؟ آپ نے راجہ ظفر الحق صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ پہ، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، ٹائم آئے گا بندے آپ نکال لیں گے، گھسنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا. ٹائم آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے پابندیاں لگائی مریم نواز کی پیشی پہ، اور 12 کہوں میں اور یہاں پہ جو ان کی ریسپشن ہوئی ہے وہ بندے آپ گن لیں، ایمانداری سے بتا دیں کتنے تھے. یہ کس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ بندے نہیں نکلتے، مگر میں فلاں نہیں ہوتا، یہ باتیں کرنے والی. مگر فرق یہ ہے، سوچ آپ کی بھی ہے، 100 بندے نہیں نکلتے، سوچ آپ کی بھی ہے، نکلتا، سوچ پیپلز پارٹی کی بھی ہے کہ حکومت کو جانا ہے. لیکن فرق یہ ہے سر ایکشن پہ، کہ ایکشن کیا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں. شعلہ صاحبہ ٹی وی ٹاک پروگراموں میں نہیں بتایا جاتا. اچھا وہ آپ نے اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ میں تو سر میرا تو کام ہے نا سوال پوچھنا ہے، اس لیے میں پوچھوں گا. شعلہ صاحب کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ایکشن کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی اپوزیشن نے بڑی مرتبہ یہ کر کے دیکھا ہے، اور 2 مثالیں وہ بار بار آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں. ایک چیئرمین سینٹ کی، دوسری مثال مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی. ایک میں یہ ہے کہ آپ لوگ بھی لے آئے، دوسرے میں آپ نے پارلیمان کے اندر بھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا آئینی اور جمہوری طریقہ وہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی. دونوں میں آپ کو ناکامی ہوئی. ایکشن آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ پڑھنے والوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. جب فضل الرحمان صاحب جو ہے بندے لے کر آ رہے تھے اور انہوں نے اپنا پروگرام دیا تھا، تو آپ جیسے اور بہت سارے اینکرز یہ تعریف کرتے تھے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے بڑی جو ہے پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس تحریک کے انداز کو پسند نہیں کرتے. اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے تھے. تو ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا، اور ابھی بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم لشکر کشی سے یا دھرنے سے حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں. اپوزیشن کا کام حکومت گرانا نہیں ہوتا، کسی حکومت کو صحیح راستے پر لانا ہوتا ہے، جیسے ہم ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم نے یہ جو ابھی بل تھا اس میں ہم نے امینڈمنٹس دی، اسپیکر ہاؤس گئے، اپنی 4 امینڈمنٹس رکھی، اور اسی طرح جب ان سے ایک سمری صحیح نہیں بن رہی تھی ایکسٹینشن کی، اس میں بھی ہم نے ان کی مدد کی. پھر اس کے علاوہ کچھ اور قوانین جو ابھی پاس ہوئے ہیں، تو آپ لیجسلیشن تو کریں، کہیں صحیح کچھ کرنے کی کوشش تو کریں. چلیے ہم تو بکھرے میں ہیں، آپ کے خیال میں ہم اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہم اپنے مفادات میں اگر لڑ رہے ہوتے، تو اگر ہم اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہوتے تو ہمارے بھی اتنے تعلقات تو ہے نا کہ کہیں سے کوئی جہاز آ کے ہمارا لے جاتا ہمیں، یا ہمارے لوگوں پہ جو الزامات ہیں، ہمارے تو خورشید شاہ بھی اندر ہیں، ہمارے عاصم صاحب پہ بھی ابھی مقدمات ہیں، ہمارے شرجیل پہ بھی ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب پہ آج تک کوئی
ریفرنس نہیں داخل ہو سکا. ابھی میری بات تو آپ نے پہلے بھی نہیں ہونے دی تھی, ابھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. اور اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مرحوم والد ہیں انور سہیل سیال کے, ان کیا انتقال ہوئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا, ان کی جو عقائد گھر ہے اس کے اوپر آپ نے 3 ریٹ کر دیے, ایک ایسے منسٹر کی کہ جو اس وقت اریگیشن کے میٹرز کو کشتیوں کے ذریعے جا کے حل کر رہا ہے. ہمارے آپ نے خود ایکسیپٹ کیا وزیر خارجہ صاحب نے کہ 2 بڑی غلطیاں ہیں ہماری, ایک ہم مہنگائی کنٹرول کر سکے اور دوسری یہ کہ ہم نے میڈیا کنٹرول کیا. آج اس میڈیا کنٹرول کا نتیجہ دیکھیں کہ 94 سال کی بارش کا ریکارڈ سندھ میں ٹوٹتا ہے, اسپیشلی کراچی میں, تو وہ جو ہے وہ ہماری غلطی, اور 2 دن کی بارش میں جو سیلاب آ جائے کے پی میں وہ قدرتی آپ نے ایک بات کہہ دی, ایک چیز آپ نے اسٹیبلش کر دی کہ جو لشکر کشی ہے وہ نہیں ہوگی, اور یہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری اور آئینی طریقے سے. 1 منٹ رحمان, ہمیں اس تحریک کی ضرورت نہ پڑتی. بریک کے بعد آ کر آپ ذرا تفصیل سے ذرا بات کر لیجیے گا, بٹ ایک پوائنٹ آپ نے ضرور کہ لشکر کشی جو ہے وہ نہیں ہوگی, پھر کیا طریقہ ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ جو صف بندی ہے اپوزیشن کی حکومت کے خلاف, اے پی سی کی تاریخ کا اعلان, کیا یہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اندلیب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی آپ نے سن لی ہوگی, شعلہ صاحبہ نے بھی بات کی ہے احتساب کے حوالے سے کہ کس طرح اپوزیشن کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اکٹھا کرنا یا ان کا اکٹھا ہونا یہ حکومت کے لیے ایک انہوں نے پہلا قدم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ لے لیا ہے, یا پہلی جو سٹیپ جس کو لیول کہہ لیں, یہ اس لیول پر آگے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے اکٹھا ہونے میں یا اے پی سی بلانے میں بھی جو ہے وہ مسئلہ تھا, تو یہ حکومت کے لیے کو تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہے. آپ سوچیں کہ 10 جماعتیں ہو, 4 جماعتیں, 14 جماعتیں کٹھی ہو کے, نہ پچھلی دفعہ نہ اس دفعہ یہ کوئی موومنٹ کر سکتی ہیں. ہم پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کتنے سالوں کتنی اکیلی موومنٹ کی, اور ان کی اتنا مسئلہ ہے کہ یہ جب تک سارے کٹھے نہیں ہوں گے میٹنگ تک نہیں ہوتی, پھر میٹنگ سے پہلے ریبر کی, پھر ریزن کی, پھر اے پی سی کی, پھر اے پی سی کا اعلان ہوتا ہے. تو آپ کو خود اور عوام کو خود پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اصل بات یہی ہے جو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے حکومت کو پریشر ڈالنا ہے, وہ ہے جی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل ایس ڈرافٹ پروپوزل آن نیب, اور وہ اسی لیے وہ سیٹ اپ کے بل نہیں سائن کر رہے. وہ مسئلہ یہی ہے کہ ان 34 میں سے آپ دیکھ لیں وجہ کیا ہے کہ جی ہماری یہ ساری ایک جو انہوں نے پروپوزل دیا اس میں ایک بندہ ان کا بچتا ہے, وہ ہم مان لیں تو اے پی سی بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگی, اور سیٹ اپ کے بل بھی سائن ہو جائیں گے. اور سیٹ اپ کے بل کے اندر آپ دیکھیں جھگڑا کس بات کا ہے جس پہ یہ بیٹھے ہوئے کہ وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے نا اس کو نہیں ہونے دینا. اور سیٹ اپ نے ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ 10 سال آپ نے منی لانڈرنگ کے قانون بہت ہی سست اور ڈھیلے رکھے ہیں, ہم نے آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا, اب آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے اگر آپ نے منی لانڈرنگ کے قانون کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ نہ لے کے آئے. مطلب پاکستان کو یہ گرے سے بلیک کرنے کو تیار ہے, لیکن یہ اپنے مفادات کے لیے, اپنے کیسز بچانے کے لیے منی لانڈرنگ کے نہ انہوں نے 10 سال قانون کیے نہ آپ کرنے کو تیار ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ سب فیٹ اف کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا فیٹ اف یا وہ جو نیب کا جو ترامیم ہے, سو دس از یور پوائنٹ نا. میں 2 پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو یہ کہ یہ 15 جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو آپ سوچ ہی لیں کہ بیچاروں کا کیا حال ہے کہ وہ اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ہمیں ہمارے کرپشن بچاؤ اور چارٹر آف کرپشن کے اوپر یہ موومنٹ ہے, یہ پہلے بھی نہیں چلی, یہ اب کیسے چلے گی؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. مجھے ان دونوں چیزوں کا جواب لینے دیں. میں وہ جمہوری آئینی راستہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی اس پہ بعد میں ہوں گا, پہلے یہ فیٹ اپ پر ایشو. ویسے میں نے سنا تھا کہ جب جھوٹ کوئی بولتا ہے تو اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی, کوئی ندامت, کوئی ایسے علامات جیسے وہ شرمندہ ہو کہ وہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اصل حقیقت کچھ ہو رہا ہے ہوتے تھے. لیکن حکومت کے لوگ جو آ رہے ہیں, بڑے ادب سے میں عرض کروں گا,
اتنی صفائی اور ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. قطعی طور پہ منی لانڈرنگ کے اوپر میں اسٹرانگلی یہ بات کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے نہ کوئی قدغن لگائی ہے فیٹف کے بل پاس ہونے میں. اچھا. ساری قانون سازی ہوئی ہے جو پاکستان کے مفاد میں چیز ہے, پاکستان کی سلامتی کے مفاد میں ہے. ایک بھی اس کے اوپر کوئی نہ تو شرط عائد کی گئی, نہ اس کو لنک کیا گیا کسی چیز سے. یہ سب کے سب جو ہیں جھوٹے. So APC is not related to that. APC is not related to that. اب ذرا دوسرے پہ آئیں. یہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے تو دیکھیں ایک اور جملہ, نیب کے ریفارمز کب سے چل رہے ہیں. ٹھیک. کمیٹی نیب ریفارمز کی آج سے سال پہلے حکومت نے بنائی ہے, اس کا فیٹف کے قوانین کے پاس ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بل جس کے اوپر ابھی شالہ رضا صاحبہ, چونکہ اس میں شہری رحمان صاحبہ نے بڑی اچھی اس میں ڈیبیٹ بھی کی اور اس پہ وہ رکا. 6 مہینے کے لیے آپ ایک شخص کو پکڑ لیں بغیر کسی اس کے کہ جو اس کے اوپر چارج کیا ہے, ریمانڈ لے لیں 6 مہینے کے لیے. ابھی نیب کے ریفارمز ہم سب سے پہلے بات کیا ہو رہی ہے رحمان صاحب, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے آپ ایک آدمی کو اٹھا لیں اور 3 مہینے بعد کہتے ہیں اچھا جی بے قصور ہے. اب اس میعاد کو بڑھا کے آپ سن لینا, ذرا ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہوں گے, 6 مہینے کے لیے آپ ریمانڈ میں بندے کو لے لیں. یہ دنیا کی کسی قانون میں ہے؟ اے پی سی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کون سا ملک آپ کو کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے بندے کو آپ پکڑ لیں, ریمانڈ پہ لے لیں؟ اب یہ آ گیا کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مگر دوسرا کیسز اپوزیشن کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, یادوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں جمہوری اور آئینی راستہ, یہ احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کل انہوں نے گفتگو, جمہوری اور آئینی راستہ کیا ہے جس سے آپ اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کر دیں گے؟ آپ نے ابھی بات کی کہ اختر مینگل صاحب کی جماعت جو ہے وہ اے پی سی میں شامل ہو رہی ہے, اپوزیشن بینچز پہ آ گئی ہے. ایم کیو ایم کے خدشات آپ کے سامنے ہیں, مسلم لیگ جو کاف ہے اس کے خدشات آپ کے سامنے ہیں. الگ ہوتے ہوتے دوبارہ ان کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے خلاف نیب کے نئے مقدمات کھولے گئے ہیں, چودھری پرویز الہی کے خلاف, چودھری شجاعت وغیرہ کے خلاف. یہ کب تک ان کو انڈر پریشر رکھ کے ساتھ میں لائیں گے؟ پنجاب میں جتنے آزاد ممبران انہوں نے خریدے تھے یا ساتھ ملائے تھے, ان کی ڈیل کرنے والا یا ان کی سیل پرچیز کرنے والے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. الائنس جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بڑا ویک ہے, وہ اپنے جہاز شاز لے کے لندن چلے گئے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا نظام؟ اچھا. اور جو پنجاب میں اس وقت بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کے حالات پتلے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صرف ایک نقطہ, یہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو فلاں. اب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ دوبارہ اب اپنا بندہ وہاں سے الیکٹ نہیں کروا سکتے. اچھا. آج بزار صاحب کے بچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انہیں اتنے ووٹ ہی نہیں ملیں گے کہ دوبارہ وہاں سے اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکیں. میں شالہ صاحبہ, یہ اب اس سارے معاملے میں ایک اور ایشو آ جاتا ہے, اور وہ ہے کراچی کا ایشو. کراچی پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کریں گے کراچی کے لیے کسی پلان کا, ہفتے کے روز جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب ایک طرف یہ اے پی سی ہے, دوسری طرف کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آپ وفاق سے تعاون بھی کہہ رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ چل سکیں گی؟ 20 ستمبر کو آپ اے پی سی کریں گے, دوسری طرف آپ اور وفاق جو ہے وہ یہ دونوں پارٹیاں مل کر جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بھی یہ جو امپورٹنٹ فیصلے ہم لینے کا کہتے ہیں, ایک پیج پہ ہونے کا کہتے ہیں, یہ ہو سکے گا؟ آگے ہم نے بڑے مسائل دیکھے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اے پی سی کا تعلق تو وہ بھی ہے جو چیف جسٹس نے ان کی حکومت کے لیے ریمارکس دیے, اور فیٹف کی جو انہوں نے بات کی اس کے لیے عرض ہے کہ نیب کو تو بھی ہم اسی راستے پہ لانا چاہتے ہیں جس کی سپریم کورٹ سے جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ فیٹف پہ ہمارے بھارت جیسے وہ نہیں ہے خیالات, وہ تو آپ کے تھے مودی کے ساتھ کہ آپ اس کے الیکشن میں سپورٹ کر رہے تھے اسے یہ کہہ کے کہ مسلمانوں کو اقرا دکھا رہے تھے کہ کشمیر مسئلے پہ جب یہ جیت جائے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. وہ آپ کے خیالات تھے. اب آپ آ جائیں ادھر کراچی میں جو ہے جو مسئلے ہیں وہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, 90 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور خود حکومت کو معلوم ہے کہ انہوں نے 161 ارب روپے کا اعلان کیا تھا, کچھ نہیں دیا. وہ تو دیتے دیتے انہوں نے لاسٹ ایئر جو سندھ میں منصوبے تھے فیڈرل کے, خاص طور پر شہری علاقوں کے, ان کے پیسے روک لیے تھے. جیسے گرین لائن ہے اس کے 10 ارب دینے تھے, 2 ارب کا اعلان کیا تھا, پھر وہ بھی نہیں دیے تھے. اس طرح اور بہت سے تھے وہ روک لیے تھے, اور اس طرح سے فنڈنگ کی تھی جس کے وہ خلاف تھے کہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو, اور اس کا بھی ابھی انہیں حساب لینا چاہیے. بڑے اخبارات میں چھپ رہا ہے کس نے کیا کیا. تو وہ تو
उनको करना ही है एक हुकूमत को, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अवाम को जो है आम अशिया तक एक्सेस देना है, जिसके लिए वजीर आजम ये कहते थे कि जब आम चीजें जो हैं बिजली, खाने पीने की और बिजली और गैस, इन सब के ऊपर कीमतें बढ़ जाएं तो समझो वजीर आजम चोर है। आज कराची की जमात जिसको अपने आप को दावा करती थी, चैंपियन कहते थे, हमारी गवर्नमेंट में 3 दफा हमसे हटे कि आपने ना कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं। आज कराची की MQM के लिए ये सवाल है और कराची के रिप्रेजेंटेटिव PTI के लिए कि 2 रुपए से ज्यादा एकदम फी यूनिट बढ़ाइए। आप हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आते? आप तजावुजात के खिलाफ तो लोगों से मुजाहरे करवा रहे हैं। कराची वाले पे आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। शैला साहबा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम यू। आप बात यहीं से शुरू कीजिएगा जो कराची के हवाले से बात की। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शैला साहब, आप बात पूरी कीजिए। जो बात हो रही थी कराची की, कि कराची के हवाले से अब एक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की। ये APC के माहौल में मुमकिन होगी? APC अपना ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है, वो कर रही है। और जहां तक बात है कि कराची में वो वफाकी हुकूमत जो है काम करना चाहती है, हर दौर में वफाकी हुकूमतों का ये काम होता है कि सूबों में अपने मंसूबे देखें और करें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाह रही थी कि अंदलीब साहिबा ने कहा कि ये 14 पार्टीज कुछ नहीं कर सकी। आपको तो ये कमजोर 14 पार्टीज मिली थी, आप तो 2 साल की हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। और इसका सबूत, इसकी बात पे मोहर चीफ जस्टिस लगा रहे, कुछ भी नहीं कर सके। कोई एक रिलीफ दिया हो तो बताएं आवाम को, और खास तौर पे कराची वालों को, कि आने से पहले 2 रुपए से ज्यादा पर यूनिट बढ़ा दिया। राइट। अंदलीब साहब, ये कराची वाले इशू पर जो उनकी तनकीद है, ये जरा रिस्पॉन्ड कर दें। और फिर मेरा भी वही सवाल है कि पहले हमने देखा है बड़ी सियासत होती रही है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं पर ये मामला तो आ जाते हैं। तो अभी ये कराची के हवाले से जो वजीर आजम ऐलान करने जा रहे हैं, ये वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहेगी? पहले तो वो मैं एक करेक्शन कर दूं, बहुत क्लियरली, क्योंकि नेशनल असेंबली में खड़े होके ये करेक्शन की गई है बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ। ये जो ना बना के, क्योंकि जो इंसान खुद होता है वो दूसरे को समझता है, जो ढटाई से, इन्होंने भी ये लफ्ज यूज किया, ढटाई से झूठ। तो ये ढटाई से झूठ का एग्जाम्पल है कि कह रहे हैं कि ये 180 दिन का उसमें क्लॉज है कि उठा लेंगे। पूरे कागज दिखाए हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ ने नेशनल असेंबली में कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, बीच में किसी किस्म का क्लॉज नहीं है। बहाना बना के कह रहे हैं जी सेटअप हम इसलिए वो कानून नहीं पास करना चाहते। असल मसला वही है, TF वाले बिल का आप कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, 180 दिन वाला क्लॉज उसमें है ही नहीं। ये कैटेगोरिकली नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने खड़े होकर इनको दिखाए हैं कि पढ़ ले इसमें। तो ये डटाई से झूठ ये होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कराची वाले पे आ जाए जरा। जी, कराची का जो मसला है वो बिल्कुल हम 2 साल से, 12 साल से ये हैं, 5 साल मरकज में भी थे और प्रोविंस में भी थे। अगर 13वें साल में ये फील करते हैं कि जी ये 13 साल से अगर कुछ नहीं कर सके तो आगे भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और जो कराची का हाल हुआ है बिल्कुल, उसमें बारिश भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड हुई है। और ऑब्वियसली जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हो तो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी तैयारी भी होती है। लेकिन अगर वो नहीं है, हमने तो पहले ही कहा था हम कराची करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हिस्सा हमारा नहीं है, ये MQM का है कराची का, ये हिस्सा ये करें। 3 नाले हमारे हैं, 38 नाले उनके, हम ये नहीं कहते। कराची हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वफाक उसकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कराची हमारे दिल में है। अच्छा। कराची के ये नहीं कहना कि जिस पुराने एरिया में ये हुकूमत कर रहे हैं और KMC ये कर रहे हैं और KFC वो कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि सारा आप ये नहीं कहेंगे, हमारे दिल के साथ है और हम पूरा। चलें, ये तो अच्छी बात है कि दोनों जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि चाहे APC और नो APC कराची के हवाले से जो है वो काम करने को तैयार हैं इकट्ठे। वहां पर जो है वो ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है, ब्रेक के बाद जरा चौधरी साहब से पूछेंगे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बजाय ये जरदारी हाउस में जो है वो APC क्यों हो रही है।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तारिक फजल चौधरी साहब, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, APC फैसला ये हुआ है जरदारी लीड शहबाज शरीफ को नहीं करना चाहिए था? इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है रहमान साहब की। कहाँ होती है बात, बैठक कहाँ होती है, किसी जगह पे भी हो सकती है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे वो होती है वन डिश पार्टी होती है, हम अपनी चाय समोसे साथ भी ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे जरदारी साहब सिंधी हैं, सिंधी बड़े अच्छे मेज़बान होते हैं, कोई ऐसी वो इसलिए आपने ये मेज़बानी जो है। लेकिन मैं अमीर साहब को एक बात कहूँगा कि तैयारी से जाया करें असेंबली। मैं इस बात पे कायम हूँ कि हुकूमत और उसके नुमाइंदे डटाई से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि वुज़रा ने कागज लहराए हैं वज़ीर कानून ने, तो मैं कहूँगा मोहतरमा काबिल एहतराम है आप, कागज तो आपके वज़ीर हवाबाजी ने भी लहराए थे कि 40% पायलट जाली हैं। अगले दिन DG सिविल एविएशन ने कहा कि झूठ बोल रहा है मेरा वज़ीर, ये गलत स्टेटमेंट दी है उसने। कागज तो आपके वज़ीर ख़ारजा ने भी लहराए थे सऊदीया के बारे में, विद और विदाउट। अगले दिन माफ़ी मांगते फिर रहे थे। वो वज़ीरों के तो जो आपका हाल है, अगर कोई बाज़मीर हुकूमत हो तो 10 वज़रा से आपके इस्तीफे ले लेने चाहिए। मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा फाइनल रिस्पॉन्स ले लूं। अंदलीब साहबा पहले आप, फिर शैला साहब से मैं लेता हूँ रिस्पॉन्स। मैंने कहा ना, जो खुद होता है उसको बाकी भी सारा वही नजर आते हैं। तो उन्होंने वो फैटफ की जो रिपोर्ट है जो इनके 5 साल पे आई है, 10वीं जमात वाला ताना दे रही है, जो 10वीं जमात से देते होते हैं, जो होता है वही दूसरे को कहता है। मैंने बड़ी फैक्ट्स पे बात की है, आपके वुज़रा के नाम लेके आपको बताए हैं कि कितनी काबिलियत है उनमें और कितनी सलाहियत है। एक दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन माफी मांगते हैं, तीसरे दिन जनाब अपना बयान को बदलते हैं, शर्मिंदा भी नहीं होते। ये आपके वुज़रा का हाल है। तर्जुमान तो बहुत बात की बात है। रहमान, दिस योर जॉब। मैंने इतनी गलत बयानी की, मैंने एक दफा इंटरफियर नहीं किया, लेकिन यही एविडेंस है कि जब ये बात सच सुनते हैं तो ये रौला शोला डाल के इधर उधर बदतमीजी के साथ, इनडिसेंसी के साथ बात करें। मैं कोई रौला नहीं डाल। ठीक है, ठीक है। शैला साहब 10 सेकंड देनी मेरे पास। सॉरी, मैंने आपको कहा था 180 दिन वाला। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।